अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद दानिश कुरैशी। प्रोग्राम दीन आसान है तहज़ीब टेलीविज़न के जानिब से अपने तमाम व्यूवर्स का, तमाम नाज़रीन का तहे दिल से खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये रमज़ान का माह मुबारक हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए बहुत बरकतों का महीना जा रहा होगा, रहमतों का महीना जा रहा होगा, क्योंकि ये महीना है ही ऐसा मुबारक और है ही ऐसा अजीम। महीनों का तमाम जितने हमारे माह इस महीने के जितने भी साल के अंदर महीने हैं, उन तमाम महीनों में सबसे अफजल महीना ये माह मुबारक रमज़ान मुबारक का है। तो नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ सारे हमारे जितने भी नाज़रीन हैं वो खैर व आफ़ियत से होंगे, चैन सुकून से होंगे, और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे तमाम नाज़रीन को, हमारे तमाम व्यूवर्स को, बल्कि हमारे मुल्क के तमाम बसने वाले इंसानों को चैन सुकून, इत्मीनान और खुशियाँ मरहमत फ़रमाए, और इस बरकत के महीने की जो है फ़जीलत हम सबको अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मतलब मैं दुआएं करता हूँ हमारे जितने भी नाज़रीन हैं, हमारे मुल्क के तमाम लोग को अल्लाह ताला जो है वो खुशियाँ अता फ़रमाए, चैन सुकून अता फ़रमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, चैन सुकून से होंगे, आपके घर में भी सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करे हम सबको दीन की सही समझ अता फ़रमाए। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम दीन आसान है एक कोशिश है तहज़ीब टेलीविज़न के जानिब से तमाम दुनिया के बसने वाले इंसानों को समझाने की, एक पैगाम खूबसूरत मैसेज देने की कि सारी दुनिया के इंसान अल्लाह करे ये बात समझ लें, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, वो किसी भी धर्म की प्रैक्टिस करने वाले हों, वो किसी भी दुनिया के किसी भी ख़ित्ते के रहने वाले हों, वो किसी भी कंट्री के सिटीज़न हों, वो चाहे पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, या वो गोरे हों, काले हों, या खूब पैसे वाले बिलियनर्स हों, या वो एक आम आदमी हों, वो मर्द हों या औरत हों, जो कोई भी हो गज़, जो कोई तलाश में है सुकून के, चैन के, इत्मीनान के, उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी को दीन से मुनव्वर करना होगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अगर ज़िंदगी में सुकून की तलाश है और एक हैप्पी लाइफ की रिक्वायरमेंट है, तो आपको अपनी ज़िंदगी को दीन से सजाना होगा, अब दीन अपनी ज़िंदगी में लाना होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने चैन सुकून का ताल्लुक़ जो है वो पैसे से नहीं जोड़ा। जाके देखिए आप तमाम बहुत सारे लोग जिनके पास बेहिसाब माल व दौलत है, जिनके मकानात महलों जैसे हैं, और जिनके पास दुनिया की तमाम महंगी महंगी सवारियां हैं, और जिनके घरों में तमाम महंगी महंगी आसाइशें हैं, लेकिन क़रीब से अगर उनकी ज़िंदगी का हाल पूछें और जायज़ा लें तो बेसुकूनी है, बेचैनी है और बेक़रारी है, और सुकून ज़िंदगी में नहीं है। क्यों नाज़रीन इकराम? क्योंकि ज़िंदगी में दीन नहीं है। अल्लाह ने सुकून को माल व दौलत से, आसाइशों से नहीं जोड़ा। दिल का चैन, दिल का इत्मीनान, क़ुलूब का चैन सुकून को अल्लाह ने दीन के साथ रखा है। जिसकी ज़िंदगी में जितना दीन का लेवल होगा, उसकी ज़िंदगी में उतना ही सुकून का और खुशहाली का लेवल बड़ा होगा। बिल्कुल आपको इजाज़त है, आप जाके पूरी दुनिया तलाश कर लीजिए। देखिए जो लोग सस्ते हाल में अपने सादी ज़िंदगी में, छोटे टूटे हुए मकानों में, थोड़े से रिस्क और दौलत के साथ जो लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन दीन के साथ हैं, ज़िंदगी में दीन है, घर में दीन है, तो जाके पूछिए कि उनकी गुर्बत उन्हें क्या परेशानी दे रही है। क्या वो रात को चैन सुकून से कैसे, क्या वो सो नहीं पाते? देखिए आपको पता लगेगा कि टूटे हुए घरों में, नॉर्मल आसाइशों के अंदर, और इतने सुकून से वो लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके दिलों में एक इत्मीनान है, उनके क़ल्ब में एक सुकून है, जिसकी वजह वो दीन है कि उनकी ज़िंदगी में, उनके घर के अंदर दीन है, दीन है। नाज़रीन इकराम, हम ये मैसेज, हम ये पैगाम हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं। खुदा करे ये हमारा पैगाम सारी दुनिया में पहुंच जाए, और सारी दुनिया के इंसान ये बात समझ लें कि हमें अल्लाह ने ये दीन जो मुबारक तरीक़ा दिया था, ये ज़िंदगी का गुजारने का तरीक़ा था, ये इंसानियत का तरीक़ा था। ये मुसलमानों का तरीक़ा मखसूस कहना गलत है, ये इंसानियत का तरीक़ा है।
ہر انسان جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر اس کی زندگی میں دین آ جائے گا، میرا دعویٰ ہے، میں چیلنج کرتا ہوں اس بات پہ کہ دیکھیے گا آپ کی ان کی زندگی میں کس طرح سے خوشیاں اور چین سکون آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین کرام، ہر ایپیسوڈ کی طرح جیسے کہ میں خاص کر لیڈیز سے، خواتین سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ دیکھیے وہ بہت مصروف رہتی ہیں، اور خاص کر یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں تو مجھے پتہ ہے، میں اپنے گھر کی جو مستورات ہیں، لیڈیز کا شیڈیول دیکھتا ہوں، وہ بیچاری کس قدر محنت کرتے ہیں، انہیں افطار کی بھی تیاری کرنی ہے، ان کے سارے جو گھر کے کام غیر رمضان کے کام ہیں ان سارے کاموں کو بھی انجام دینا ہے، بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے، اور بچوں کو اسکول سے ریسیو بھی کرنا ہے، پھر ان کو افطاری بھی بنانی ہے، سحری کا بھی انتظام کرنا ہے۔ تو واقعی دیکھیں، میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں تمام خواتین کی، اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی دیکھیے پلیز، کیونکہ میں ہر بار آپ کو اپنے ایپیسوڈ میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ دیکھیے آپ کے اوپر جو ہے تربیت کی ذمہ داری، دین کو پھیلانے کی ذمہ داری گھر کے اندر آپ کی زیادہ ہے مردوں کے حساب سے۔ گھر میں جو میلز ہیں ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس ذمہ داری سے بری ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ بچے آپ سے زیادہ کنیکٹ ہیں، آپ بچوں کی تربیت، آپ بچوں کو وقت زیادہ دیتی ہیں، تو آپ کی ذمہ تربیت اللہ نے اس لیے رکھی ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیے آپ پلیز، یہ جو جتنے بھی ہمارے ایپیسوڈز ہوتے ہیں، ہمارے اس چینل کے اور جو پروگرامز ہوتے ہیں، میری درخواست ہے دیکھیے بھائی آپ پلیز جو بھی دینی معلومات آپ کو ان چینلز کے ذریعے، ایپیسوڈز کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے سے دی جا رہی ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں آپ سنیے دھیان سے، اور اپنی زندگی میں اس دین کو داخل کریے، تاکہ جب آپ کی زندگی میں دین ہوگا، جب آپ دین کو پریکٹس کر رہے ہوں گے، تو دیکھیے پھر وہ دین جو آپ نے سیکھا ہے وہ آپ کی جنریشنز میں داخل ہوگا، کیونکہ ایک مشہور کہاوت ہے جو میں نے پہلے کئی ایپیسوڈ میں بھی آپ لوگوں سے کہی ہے کہ جب دین مرد کی زندگی میں آتا ہے، مرد کی زندگی میں دین آنے سے صرف دین جو ہے وہ گھر کی ایک کوریڈور، ایک ڈور سٹیپ ہوتا ہے، گھر کی چوکھٹ پر رہتا ہے بس۔ لیکن جب دین خواتین کی اور لیڈیز کی زندگی میں چلا جاتا ہے تو وہ دین گھر کی چوکھٹ پہ نہیں بلکہ نسلوں میں پھیل جاتا ہے۔ تو اس لیے میں خواتین سے ہر بار ریکویسٹ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، دیکھیے بھائی آپ کو دینی پروگرام اور دینی معلومات اور دین کے بارے میں سننا سمجھنا زیادہ ہے، تاکہ آپ جب خود سیکھ لیں گی تو اپنی جنریشنز کو، اپنی نسل کو آپ دین کے اعتبار سے تیار کریں گی، تاکہ جو بچے دین کی نشو و نمائی کے اندر، دین کی سرپرستی میں جو نشو و نمائی پاتے ہیں، جو پرورش دین کے سائے تلے حاصل کرتے ہیں، وہ بچے آپ دیکھ لیجئے گا کہ بڑے ہو کر وہ بچے ماں باپ کے کیسے خدمت گزار بنتے ہیں، ماں باپ کے لیے بڑھاپے کی لاٹھی بنتے ہیں، اور ان کے لیے ایک سایہ دار درخت بنتے ہیں۔ وہ جن اولاد کو بچپن کے زمانے میں، کم عمری کے زمانے میں دین سکھایا جاتا ہے۔ نہیں تو ناظرین اکرام، بہت جو ہے مشاہدے میں یہ بات دیکھی گئی ہے، آپ لوگوں نے بھی اس بات کو دیکھا ہوگا کہ وہ گھر جہاں پر دین نہیں ہے، جہاں لوگ بے دینی سے زندگی گزارتے ہیں، جس گھر میں صرف بس ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ رہتا ہے، اور جہاں پر کوئی اللہ کی اور دین کی بات نہیں ہوتی، اس گھر کے جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں، میں سارے گھروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہاں اکثریت دیکھی گئی ہے کہ وہ بچے جب نشو و نمائی پا کر بڑے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، وہ بڑوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، وہ اپنے حقوق کو اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو کتنا سمجھتے ہیں، یہ سب آپ لوگ خود تجربہ کر سکتے ہیں اس بات کا۔ تو اس لیے خواتین پلیز اپنا جو آپ بزی ہیں، میں سمجھتا ہوں رمضان کا مہینہ بہت بزی ہوتا ہے، لیکن پلیز یہ کام دیکھیں، دین کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، تو اپنا کام پلیز کچھ دیر کے لیے بند کر دیجیے اور ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے آ جائیے، کیونکہ ہم ماہ مبارک رمضان المبارک کی جو ہے مہینہ جو کہ ہم سے اب رخصت ہونے کو ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماہ مبارک کیسا مقدس مہینہ ہے، کیسی اس رحمت کے اوپر اس رحمت جو ہے ایک ابر کرم کی طرح جو ہے برستی ہے سارے انسانوں کے اوپر، جو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیسا مقدس مہینہ ہے کہ یہ جو کچھ کام اس مہینے میں ہوتے ہیں جو 11 مہینوں میں کام نہیں ہوتے۔ کام نمبر 1، اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بقایا 11 مہینوں میں یہ کام نہیں ہوتا، یہ کام صرف اس ماہ مبارک میں ہوتا ہے۔
کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جو جن کے ذمے جہنم کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مالک ایک فرشتے کا نام ہے جس کے ذمے جہنم کی ذمہ داری ہے۔ ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جنت کے فرشتے کو، حضرت رضوان جو ایک فرشتے ہیں جنت کے داروغہ ہیں، اللہ ان کو حکم دیتے ہیں، وہ ان کو ارشاد ہوتا ہے کہ جنت کو آراستہ کیا جائے، جنت کو سجایا جائے، ان قریب میرے روزدار بندے اور بندیاں اپنے روزے کی برکت سے اس میں داخل ہوں گے۔ کیسا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے، اگر اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے، میں کہتا ہوں اپنے کئی ایپیسوڈ میں بھی بات میں رکھ چکا ہوں ناظرین کے سامنے، اور پھر کہنا چاہوں گا، اگر اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ ایک مہینے اگر آپ اپنے آپ کو دنیاوی جھمیلوں سے بچا لیں اور اپنے آپ کو آپ اپنے گھر کے اندر اپنے قرآن کی تلاوت میں، مسجدوں کی عبادت میں، اپنے آپ کو رات کی تہجد میں اور قرآن کی تلاوت میں، ذکر اور اذکار میں اگر ایک مہینہ اپنا آپ ریزرو کر لیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ رمضان المبارک مقدس مہینے کا حق یہی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور سب سے افضل ذکر جو ہے، جو احادیث کی روشنی میں ہمیں سمجھایا گیا ہے، سب سے افضل ذکر وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے کہ اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اپنا زیادہ سے زیادہ جتنا وقت آپ کے پاس اپنی نمازوں کے علاوہ اور دیگر کاموں کے علاوہ جو وقت آپ کا بچ رہا ہے، سب سے افضل عمل رمضان میں قرآن کی تلاوت ہے۔ پھر احادیث سے ہمیں کئی ساری باتیں ملتی ہیں جو ہم نے اپنے ایپیسوڈ میں بتائی ہیں، ایک بار ریفریش کر دیتے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث مبارک سے جو بات ہمیں ملی گئی ہے کہ بھئی سب سے زیادہ جو ہے اس مہینے میں ہمیں کلمہ ذکر کے اعتبار سے، تسبیح کے اعتبار سے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی ہے، اور خوب ہمیں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ اور دوسرا ذکر جو احادیث کی روشنی میں ملتا ہے وہ ہے استغفار کی کثرت کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور جتنا ہو سکے اپنے فری وقت میں آپ کو استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اور دو دعائیں جو ہے ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، کیونکہ یہ پورا مہینہ ماہ مبارک دعائیں قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس بات کو سمجھ لیں، ماہ مبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہر رات کے اندر جو ہے آسمانی دنیا سے قریب ہو کر اعلان فرماتے ہیں، اعلان کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کا طلبگار جس کی توبہ قبول کر لی جائے، ہے کوئی اپنی حاجات کو پورا کرانے والا کہ جن کی حاجات پوری کی جائے۔ مالک اعلان فرما رہے ہیں کہ مانگو تمہیں اللہ سے جو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے در کھولے ہوئے ہیں، اللہ رحمت کی بارش برسا رہے ہیں اپنے بندوں کے اوپر۔ اسی لیے ایک حدیث مجھے یاد آئی جو میں نے پہلے بھی شاید ایپیسوڈ میں بیان کیا کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں موجود تھے، اور آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور ممبر پر چڑھنے لگے، تو جب پہلی سیڑھی پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین کہا، جو کہ صحابہ اکرام نے سنا لیکن کچھ بولے نہیں۔ پھر آپ نے ممبر کی دوسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا اور آپ ٹھہر گئے، اور پھر آپ نے آمین پڑھا۔ پھر تیسری سیڑھی پر، ممبر کی جو لاسٹ سیڑھی تھی، اس پر آپ چڑھے اور جلوہ افروز ہوئے، اور پھر آپ نے رک کر آمین کہا۔ صحابہ اکرام نے یہ سارا منظر دیکھا، کیونکہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ساری اداؤں کو دیکھتے تھے، سارے عمل کو دیکھتے تھے، لیکن کیونکہ آپ نے پھر خطبہ فرمایا، جب خطبے سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو کئی مرتبہ جو ہے ممبر شریف پر تشریف فرماتے ہوئے دیکھا ہے، چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کچھ آج عمل ہم نے ایسا محسوس کیا جو آج سے قبل آپ نے کبھی نہیں کیا، کہ آپ پہلی سیڑھی پر جب آپ چڑھے آپ نے کہا آمین، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر جب آپ چڑھے تو آپ نے کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پر بھی آپ نے آمین پڑھی۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، ہمیں بتائیے یہ کیا آپ نے، کن دعاؤں پر آپ نے آمین کہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟
تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا، وحی کے فرشتے کی دعا، جن کا لقب قرآن میں روح القدوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک پاکیزہ روح اور اتنے بڑے فرشتے کی دعا. اللہ اکبر. کہ جب میں پہلی فرمایا، اس کا حدیث کا مفہوم ہے کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے پاس جو اپنے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور ان کو خدمت نہ کر کے اپنے لیے مغفرت نہ کرا لے، ایسا بندہ ہلاک ہو جائے. اسی دعا سن کر میں نے آمین کہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین. اندازہ لگائیے کہ کتنی معتبر دعا اور کتنی پکی اس کے اوپر آمین، کہ قبولیت کا کوئی شک نہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو اپنی مغفرت نہ کرائے. تو بڑے سمجھنے کی بات ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو ہم رمضان کے علاوہ بات کر چکے ہیں. تو ناظرین کرام، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھیے، خاص کر بڑھاپے کی حالت میں جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کا جو ذہن ہوتا ہے بیماریوں کی وجہ سے، ان کی زیادہ دوائیاں میڈیسنس یوز کرنے کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی باتیں ایسی کرتے ہیں جو کہ جوانوں کو ناگوار لگتی ہیں. تو اس لیے دیکھیے منع فرمایا ہے قرآن میں کہ تمہیں کوئی ایسی بات ان کی ناگوار لگے، کوئی بات جس سے تمہیں ان کی جو غصہ آئے، تو آپ ان سے اف بھی مت کریے. اف کرنے کو بھی اللہ نے حرام فرمایا ہے. تو خیر وہ ایک مستقل ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات یہاں کرنا ذکر نہیں تھا، لیکن کیونکہ تینوں دعائیں بتانی تھیں تو اس نے میں نے یہ بات ذکر کری. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس بد دعا پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو بد دعا تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پائے، ان کی خدمت نہ کرے اور اپنے لیے مغفرت نہ کرا لے، وہ ہلاک ہو جائے. جس پر اللہ کے نبی نے آمین کہا. اللہ ہم سب کو ماں باپ کی، خاص کر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پھر آپ نے فرمایا جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، یعنی ایک چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر لگائی اور آپ نے کہا آمین، یعنی ہلاک ہو جائے وہ شخص. اللہ تعالیٰ بھائی دیکھیں بڑی سمجھنے کی بات ہے. ہم ایسے مجالس میں بیٹھتے ہیں، ویڈیو سنتے ہیں، ہم ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، تو کم سے کم ایک مرتبہ درود پڑھنا ہم سب پر یہ فرض ہے. ہم فوراً صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنے اور درود نہ بھیجے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں تیسری سیڑھی کے اوپر جب چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو آخری بد دعا کی جس پر میں نے آمین کہا، وہ بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی اور کہا آمین، ہاں ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو یہ حدیث جو سنائی ہے آپ کو، اللہ اس کی کم و بیشی کو معاف فرما دے. مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی جو آخری جو آمین تھی اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آخری بد دعا تھی وہ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کی تھی، جس سے ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے، یہ ایسا مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں. کوئی بھی کہیں علاقے میں، کسی مسجد میں، کسی گھر میں، کسی کوٹڑی میں بیٹھ کر کوئی بھی بندہ یا بندی اللہ کو اگر پکار کر سچے دل سے اپنے دل کو پاک کر کے اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ اس حدیث کی بنا پر ہمیں سمجھایا گیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کا مہینہ ہے، اللہ سے جہنم سے، آگ سے پناہ مانگنے کا مہینہ ہے، جنت کے جو ہے اعلیٰ درجات کو پانے کا مہینہ ہے. یہ ایسا مقدس مہینہ ہے جو مہینہ ہمارے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے.
مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے، دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، دوسرا عشرہ لگ بھگ ختم ہو چکا ہے۔ کیسے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ کیسے تیزی سے ابھی ہماری غفلت پہ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم جو عشرہ جو رمضان مبارک ختم ہونے لگتا ہے، ہماری جو ہے بجائے ہم اپنی اپنی عبادات کو بڑھائیں، ہم اپنے ذکر کو بڑھائیں، ہم اپنے نفلوں کو بڑھائیں، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی تیاریوں کو، عید کی تیاریوں میں لگ کر عبادت سے دور ہوتے رہتے ہیں، عبادت میں ہماری غفلت ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین اکرام، میں اس پروگرام کے ذریعے سے اپنے تمام ناظرین کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھیے جو مہینہ جو آخری عشرہ ہماری طرف جا رہا ہے، ہم آخری عشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے خدایا اس دوران اس عشرے کے دوران بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر، اپنا زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ ذکر اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں، تہجد کے اہتمام میں، دعاؤں میں، مغفرت میں، توبہ میں آپ کو اپنا وقت لگانا ہے۔ بازاروں میں آپ کو صرف ضرورت کے اعتبار سے کم وقت دینا ہے۔ حالانکہ ہم نے اپنے رمضان کے شروع کے ایپیسوڈز میں، جب رمضان شروع بھی نہیں ہوا تھا، ہم نے ناظرین سے اس بات کی ریکویسٹ کی تھی کہ رمضان کی جو بھی تیاری ہے، جو بھی عید کی تیاری ہے، کیونکہ میرا خود کا معمول یہ ہے، میرے گھر کا معمول یہ ہے کہ بچوں کے جو بھی ضروریات کے سامان ہیں، جو بھی کپڑا ہے، جو بھی پہننے کی چپل اور شوز ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے سے پہلے وہ ساری چیزیں کر لی جائیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں بازاروں کا جانا کم سے کم ہو، بازاروں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا کم سے کم ہو، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ہمارا اللہ کی یاد میں، توبہ میں، استغفار میں لگے۔ تو ناظرین اکرام، میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیے کیونکہ وقت رمضان کا جو ہے نکلا چلا جا رہا ہے، ماہ مبارک ہمارے ہاتھ سے چلا جا رہا ہے، اور ہم ابھی غفلت میں ہی ہیں۔ وہی حال جو ہمارا نمازوں کا رمضانوں سے پہلے تھا، وہی حال رمضانوں کا ہمارا اب ہے۔ رمضان میں پہلے نہ ہی رمضان سے قبل ہم جو نفل نمازیں بتائی گئی ہیں، جو اشراق کی نماز بتائی گئی ہے، اللہ اکبر، کیسی مبارک نماز ہے۔ اس نماز کو سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد، جب سورج نکل جاتا ہے، 20 منٹ کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، اس نماز کا اہتمام جو ہے کتنی فضیلت کی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نماز کے بارے میں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ سورج طلوع کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لیتا ہے اشراق کے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 حج اور 1 عمرہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، دیکھیے حج کرنا آج کے اس دور میں جانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی کتنا مشکل ہے۔ آپ کو بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، اور حج کرنے کے لیے جسم میں طاقت کی ضرورت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ 2 نفل اشراق کے جو پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 2 نفل اشراق کی برکت سے اللہ رب العزت اسے 1 حج اور 1 عمرہ کرنے کے برابر ثواب مرحمت فرما رہے ہیں۔ کیسی بڑی اور کیسی مبارک نماز ہے۔ اللہ ہمیں اس نماز اشراق کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بتایا کہ 2 نفل اور اگر ہم اشراق کے پڑھ لیں تو پورے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے کاموں میں اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کاموں کا کفیل بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کاموں میں مدد کی جاتی ہے۔ یہ نماز اشراق ہے۔ رمضان سے پہلے جو لوگ نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں بھی نہیں پڑھ رہے، حالانکہ یہ تھا کہ بھئی رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اجر کی قیمت کو بڑھایا ہے، جو کہ ہم نے اپنے پہلے ایپیسوڈز میں بتایا ہے کہ نفلوں کا ثواب اللہ فرض کی برابر کر دیتے ہیں، اور 1 فرض کا ثواب 70 فرض کی برابر کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو نیکیوں کا سیزن ہے، جس میں آپ خوب نیکیاں کما سکتے ہیں۔ لیکن میرے پاس وقت کا اشارہ آ چکا ہے، اور ابھی جو ہے مجھے نفل نمازوں پہ بات کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ تمام ناظرین کو وہ نمازیں بتاؤں گا جو کم سے کم اگر ہم اس ماہ مبارک میں ہم اگر ان نمازوں کو پڑھیں گے تو اللہ ہمیں فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اور ان نمازوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ناظرین اکرام، میری گزارش ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے، ابھی جتنا وقت رمضان کا بچا ہے، نیت کریے، کوشش کریے اس بات کی کہ انشاءاللہ اپنے زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں اپنے آپ کو خرافات سے، لائنی سے بچا کر اللہ کی یاد میں، عبادات میں، ذکر میں، تلاوت میں، نفلوں میں لگانا ہے۔ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ؟
انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مقدس مبارک مہینے کی قدردانی کی اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق اور روزہ رکھنے کی قوت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے پھر بات ہوگی اور اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، ساری امت کے لیے دعا کیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔